अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। ये वीडियो डॉक्टर रशीद हसन ख़ान की पहली बरसी पे शाया की गई किताब डॉक्टर रशीद हसन ख़ान पाकिस्तान में मार्क्सी जद्दोजहद का रोशन सितारा के मज़मून से माख़ूज़ है। ये मज़मून डॉक्टर तनवीर इमाम ने अंग्रेज़ी में तहरीर किया था और मेरी दरख्वास्त पर डॉक्टर खुर्रम नियाज़ी ने इसका तर्जुमा किया। डॉक्टर तनवीर इमाम के मज़मून डॉक्टर साहब के अफ़कार और मौक़िफ़ से इक़्तिबास से पर ये वीडियो मुश्तमिल है। डॉक्टर तनवीर इमाम लिखते हैं, 1984 की इब्तिदा में तुलबा यूनियन पर पाबंदी आयद कर दी गई और मजबूरन हम इस ज़ालिमाना फ़ैसले के ख़िलाफ़ शहर के गली कूचों में मुजस्सम एहतजाज बन गए। ये सिलसिला दिनों से दराज होकर हफ़्तों और फिर महीनों पर फैल गया। इस एहतजाज का आगाज़ तो बखूबी हुआ, लेकिन रफ्ता रफ्ता तहरीक जैसे जमूद का शिकार हो गई, जिसकी वजह ये थी कि NSF की क़यादत बर वक्त कुछ जामे हिकमत अमली तश्कील देने में नाकाम रही। हर नया दिन आता और कुछ वक्ती इक़दामात के बाद गुज़र जाता। इन दुश्वार दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि दरअसल तंजीम अंदरूनी तौर पर किसी कशमकश से दूचार है। जल्द ही हमारी सफ़ों में कन्फ्यूजन आम हो गया और कारकुनान जत्थों में मुनक़सिम हो गए। इनमें से एक ग्रुप की क़यादत पार्टी के इस वक्त के मरकज़ी सदर ख़ुद कर रहे थे, जबकि डाउ मेडिकल कॉलेज की यूनियन के मुंतखब जनरल सेक्रेटरी और चंद मुतहर्रिक कारकुनान इनकी हिमायत कर रहे थे। ये वही हंगामा खेज़ अयाम थे जब मैं डॉक्टर साहब से पहली मरतबा बाकायदा तौर पर मुतारफ़ हुआ और मुकाम भी एक इंतहाई जोशीली वर्कर्स मीटिंग का था, जिसका मकसद तंजीम की दाखिली कशमकश पर गौर व खौस करना था। मैं इस मीटिंग से पेशतर ही लाशऊरी तौर पर फ़ैसला कर चुका था कि पार्टी के मरकज़ी धारे के साथ दूंगा। इस मीटिंग में पहली मरतबा मुझे बज़ाते ख़ुद डॉक्टर साहब की अटल सोच, वसी मालूमात और सियासी समझ-बूझ का बराह रास्त मुशाहिदा करने का मौका मिला। मुझे इस मीटिंग के दौरान किए गए दो तबसरों को भुलाना मुश्किल होगा, जिन्होंने मुझ पर अनमिट असरात छोड़े। पहले का ताल्लुक़ तुलबा यूनियन की बहाली की तहरीक से था। डॉक्टर साहब फरमाते हैं, क्या आपने कभी ऐसी कामयाब तहरीक के मुतालिक सुना है जिसमें दुश्मन हमले पर हमला कर रहा हो और इसके मुकाबिल एक बेजान बेज़बान लाशा हो? ये तबसरा इस हकीकत को अयां करने के लिए काफ़ी था कि हमारी तहरीक की कमज़ोरी क्या थी। एक जिस्म की हैसियत से तुलबा की बड़ी अक्सरियत इस तहरीक से कतन लाताल्लुक़ थे, क्योंकि शदीद मुज़ाहरों के सबब तालीमी इदारे तवील अरसे के लिए बंद कर दिए गए थे। तुलबा तंजीमों और इनके कारकुनान को आम तुलबा और तालबात अछूत समझने लगे थे। इन्हें तुलबा यूनियन पर लगाई गई पाबंदी से ज़्यादा तशवीश ज़ाया होते हुए तालीमी साल की थी। इसमें ज़्यादा कसूर हमारी इस क़यादत का ताल्लुक़, जिसकी गलत हिकमत अमली तुलबा और तालबात को अपने मौक़िफ़ पर हम ख्याल बनाने में नाकाम रही थी। ज़ाहिर था कि मज़कूरा कायदीन अपनी इस गलती का इदराक करने से कासिर थे। डॉक्टर साहब के इस तबसरे के पीछे बड़े अमली मायने पनाह थे। इस वाक़े के एक तवील अरसे बाद, जबकि
خود ڈاکٹر صاحب بھی اس دنیا میں نہ رہے تو میڈیکل کالج کے زمانے سے ان کے ایک رفیق نے لکھا کہ NSF پر ایک زبردست بیرونی دباؤ تھا، کیونکہ وہ براہ راست حکومت وقت کی مزاحمت کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے ان ساتھی کو طلباء کے اقدامات پر کچھ سوالات تھے، ہرچند کہ ڈاکٹر صاحب اس ایجیٹیشن میں صبح و شام مصروف تھے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے قیمتی وقت کے کئی گھنٹے ان ساتھی کے سوالات اور خدشات کے وضاحت میں صرف کیا کرتے۔ انہوں نے کہا، میں ایک عام سا طالب علم تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی توجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا مجھے قائل کرنا جدوجہد کی کامیابی کے لیے بہت اہم ہو۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے جو بلند و بالا ممبر پر کھڑے ہو کر وعظ اور تلقین کے عادی ہوں، بلکہ ان کی ذات میں وہ تمام عملی تجربہ اور نظریاتی وابستگی یکجا ہو گئے تھے جو انہیں لوگوں کی شناخت کرنے اور ان پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال کرتے تھے۔ جس میٹنگ کا حوالہ میں نے اوپر دیا، اس کے دوران انہوں نے پارٹی کے نظم و ضبط پر ایک بہت اہم فقرہ کہا۔ پارٹی کے ایک عوامی محاذ کی تشکیل اور ٹریڈ یونین میں اس کے اثر و نفوذ میں اضافے پر دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوال کرنا اور رائے زنی کرنا سب کا اساسی حق ہے، لیکن اپنا نظریاتی قبلہ درست رکھیں۔ اس فقرے کو الگ ہونے والے گروپس نے بری طرح توڑ مروڑ کر استعمال کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا مطلب صرف یہ تھا کہ لینن کے اصولوں پر چلنے والی تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظریاتی سمت اور تنظیمی ڈسپلن کا اہتمام پہلے کر لے تاکہ بعد ازاں نظریات اور حکمت عملی سے متعلق سوالات کا جواب ڈھونڈا جا سکے۔ ایک ترقی پسند تنظیم میں ممکن ہی نہیں کہ ایسے گروہ یا افراد نہ ہوں جو ایک مختلف رائے کے حامل ہوں یا جو سیاسی معاملات میں ایک مختلف موقف رکھتے ہوں، لیکن جمہوری مرکزیت کا تقاضا ہے کہ وہ متعلقہ امور کو پارٹی کے فورم میں تفصیلاً زیر بحث لائیں، ہر طرف سے آنے والے دلائل کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن جب تنظیم ایک نتیجے پر پہنچ جائے تو تمام اراکین اور گروہ اس فیصلے کی پاسداری کریں۔ لینن کے الفاظ میں اس طریقہ کار کو بحث کی آزادی اور عمل کی وحدت کہا جاتا ہے۔ یہ روش ظاہر کرتی ہے کہ پارٹی کی اندرونی تنظیم اور اس کے ڈسپلن سب اراکین پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ پھر تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ پارٹی کا کون سا قدم ٹھیک اور کون سا غلط تھا۔ ہماری تنظیم میں بار بار کی دھڑے بندی اور ٹوٹ پھوٹ کا سبب ہمیشہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوا کرتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سوال اٹھانے یا بحث کرنے پر قدغن لگائی گئی ہو، جیسا کہ اکثر الگ ہونے والوں کا الزام رہا ہے۔ پارٹی ڈسپلن کی سختی سے پابندی لیننزم اور ٹرائسکی ازم کا بنیادی نظریاتی فرق ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ دوست اس تصور کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہے۔ NSF کی داخلی کشمکش میں میری شمولیت میری سیاسی اور نظریاتی تعلیم اور تربیت میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کلیدی کارکنان کے ایک گروپ کے لیے ایک اسٹڈی سرکل منظم کرتے تھے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے بھی اس گروپ میں شامل کر لیا گیا اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بہت باقاعدہ ہو گیا۔ ان محافل میں ڈاکٹر صاحب اپنے مخصوص اور لاسانی انداز میں کہاوتوں اور مثالوں سے بڑے بڑے مشکل اور دقیق نکات بڑی آسانی سے سمجھا دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے معاشرتی ارتقاء کو سمجھانے کے لیے اسے
جڑے ہوئے دائروں یعنی اسپائرل سے تشبیہ دی تھی، جسے اگر اوپر سے دیکھا جائے تو وہ ایک ہی دائرہ لگے گا، لیکن اصل میں ہر حلقہ پہلے سے مختلف اور اعلیٰ تر سطح پر ہوتا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ان کے مطالعے، ذہانت اور ذاتی بے غرضی سے مبہوت سا ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ متاثر یہ حقیقت کرتی ہے کہ یہ شخص جس نے اوائل عمر میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی طلبہ تحریک کی قیادت کی تھی، آج بھی اسی جذبے اور لگن سے کارکنان کا تازہ دم دستہ تیار کرنے پر مستعد ہے۔ پھر کئی سال جیسے اچانک بیت گئے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور بہتر مستقبل کی تلاش میں وطن کو خیرباد کیا۔ اس عرصے میں ڈاکٹر صاحب سے رابطے بھی کم ہی ہوتے گئے۔ ایک مرتبہ کراچی جانا ہوا تو بعض دوستوں کے ہمراہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے جا پہنچا۔ مجھے ان سے ملتے ہوئے ایک احساس ندامت دامن گیر تھا، اور میں نے کھل کر اپنی بے عملی اور عمل سے دوری پر تأسف کا اظہار بھی کر دیا۔ میری معذرت پر انہوں نے جو رویہ اپنایا اور جس طرح کے الفاظ کہے، ان سے نہ صرف میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو گیا بلکہ میرا حوصلہ بھی بہت بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی کمزوریوں سے لڑتا رہتا ہے، کیونکہ ہم سب میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم انتہائی ایمانداری اور بے غرضی سے جتنا ممکن ہو سکے وہ حصہ ضرور نبھائیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایک اچھے مستقبل کے متلاشی ہوتے ہیں ایک بہت اچھا پیغام تھا۔ پاکستان کی بائیں بازو کی تحریک کو سیاسی مستقبل بازی نے سخت نقصان پہنچایا ہے۔ اس بات کی درست وضاحت ہونا ضروری ہے۔ سیاسی مستقبل بازی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی انا اور ذاتی شہرت کے لیے بہت سے کامریڈ بھیٹ چڑھا دیے جائیں۔ اس کو ان ساتھیوں کے عمل سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے جو کچھ عرصے بہت تندہی سے اپنا انقلابی سماجی کردار نبھاتے ہیں اور پھر معاشی استحکام کی غرض سے سیاسی عمل سے ہٹ جاتے ہیں۔ شکریہ۔